वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व बारक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र व एहसान जिसकी तौफीक और फजल से आज हम सब एक बाबरकत और पुरफैज महफिल में जमा है। अल्लाह ताला इस बाबरकत और पुरनूर और पुरफैज महफिल की बरकतें अल्लाह हमें महसूस करने की तौफीक अता फरमाए। कोई लंबी चौड़ी तकरीर और खिताब के लिए खड़ा नहीं हुआ। ये इस बारगाह में कुछ सबक सुनाने होते हैं, वो सबक सुनाने के लिए खड़े हुए हैं। आपने मुझसे पहले अच्छे अहले सुन्नत वल जमात के अजीम मुबल्लिगीन की ज़बान से बेहतरीन अलग अलग टॉपिक्स पे बयान हो गया। दौर फितन है, फितने किस रूप में कब कहाँ से पैदा हो जाए अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसका तायुन हम नहीं कर सकते किस ढंग और किस रूप में कोई फितना आ जाए। बड़ा कठिन दौर और माहौल, ये भी आपने सुना, सूफिया के हवाले से भी सुना। अब ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी खिताब तो नहीं, लेकिन दो बातें इन बुज़ुर्गों के हवाले से फैज़ान से मैं भी आप तक पहुँचाऊँ। देखिए, आज हम यहाँ पर जमा हैं इफ्तिताह बुखारी शरीफ के प्रोग्राम में। सूजा शरीफ और दीगर बड़े बड़े इदारों में ख़त्म बुखारी शरीफ के जलसे भी होते हैं, इफ्तिताह के जलसे भी होते हैं। बुखारी शरीफ पर भी आपने बयान हमारे ही दारुल उलूम के फाजिल मौलाना पीर बख्श से, मौलाना सिकंदर रज़ा साहब से और हुज़ूर मुफ्ती आज़म कच्छ के साहबजादे मौलाना सैयद मोहम्मद अमीन शाह अकबरी के हवाले से भी आपने बातें सुनी। लेकिन अवामी सतह पर आम लोग समझें, इसके लिए उन सब की तरफ से अवामी आम समझ सकें ऐसी भाषा में ऐसी बात कर दूं। देखिए, इस वक्त हमारे पास हर फितने से बचने के लिए दो ही मरकज हैं। हर फितने में हर फितना आ गया। अब फितना कभी अपनी सफू से भी जन्म लेता है, कभी परायों की सफू से भी जन्म लेता है। बाकी बातें आप लोग इशारे में समझ जाना। खुली बात करने का न वक्त है, न जगह है और न ही पूरा समा और माहौल है। कब फितना किस ढंग में आए, लेकिन हर फितने, वो चाहे फितना अपने वजूद से जन्म लेता, अना का फितना, नफ्स परस्ती का फितना, घमंड का फितना, हसद का फितना, ये फितने कई ढंग के, परायों से हो, अपनों से हो, अपनी जात से हो। हर फितने का बचाव करने के लिए हमारे पास दो मरकज हैं। एक मरकज का नाम है कुरान मजीद और दूसरे मरकज का नाम है ज़ाते पाके रिसालत। दो ही मरकज है, एक है कुरान और दूसरा है ज़ाते पाके रसूल। अगर आम फहम भाषा में मैं यूं कहूं तो सही होगा कि अल्लाह ने इस जमीन पर दो कुरान नाजिल फरमाए हैं। इस जमीन पर, इस कायनात को अल्लाह ने दो कुरान दिए हैं। एक कुरान तहरीर की शक्ल में है और एक कुरान सूरत की शक्ल में है। तहरीरी शक्ल वाले कुरान को मसहफ कहते हैं और जो शक्ल और सूरत में कुरान है उसे ज़ाते पाके मुस्तफा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों कुरान है। कुरान मजीद खुद कुरान जो वही अल्लाह की तरफ से हम तक पहुंची है, कुरान 30 पारे, ये कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। लेकिन ये तफसील नहीं है, अल्लाह का कलाम है। कई सीक्रेट राज है इसमें। कुरान मजीद को तफसील से देखना हो तो ज़ाते पाके रिसालत, सुभान अल्लाह, की शरह है। ये जो आप हदीस आज जिस महफिल में बैठे हैं, ये तो एक हदीस बुखारी की बुखारी हदीस को पढ़ाया जाएगा। जितनी अहादीस सहीहा जिस पर आज कुतुब हैं, वो तमाम अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से निकला हुआ हर जुमला कुरान मजीद की शरह और तफसील में नजर आता है। तो कुरान
اللہ کی طرف سے. ایک تو یہ قرآن ملا. اچھا دوسری بات, قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اب اس کی شرح اور تفصیلیں یہاں مرکز ہے, علماء ہیں, علماء کی سامنے بیٹھ کے تفسیروں کا نام لینا, اور یہ آپ کتابیں تفسیریں اٹھائے اپنوں نے لکھی ہیں, پڑھائیوں نے لکھی ہیں, ہر کسی نے اپنا اپنا اس میں یوگدان جو دیا ہے. الحق من ربک, اللہ کہتا ہے حق اللہ کی طرف سے ہے, آ چکا. فلا تکونن من الممترین. اب لوگوں تم شک والے مت بنو, حق والے بنو. اب شک میں مت پڑو, حق آ گیا, ظاہر ہو چکا, تو اب شک کیوں کر رہے؟ کسی بھی اینگل سے اب شک والے مت بنو, حق والے بنو. جملہ کون سا ہے قرآن کا؟ شک والے مت بنو, حق والے بنو. مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ جب یہ حق کا بیان ہو رہا تھا اس وقت باطل کے مقابلے میں حق آیا. بے حق جو ہوتا ہے وہ باطل کے, سچ جھوٹ کے مقابلے میں آتا ہے. ہر چیز اپنے ضد کے لیے پہچانی کو رب میں اللہ دیا. جب حق آیا ہے تو سامنے باطل ہوگا, تبھی تو حق آیا. تو باطل اس وقت کون سا؟ تو لکھا ہے کہ اس وقت جب یہ حق کی بات ہو رہی تھی من عند اللہ, تو اس وقت زمین پر باطل دو روپ میں تھا, ایک تحریری روپ میں اور ایک تشکیلی روپ میں. ایک کا روپ تھا توریت, زبور, انجیل اور دیگر صحائف جو بدل چکے تھے, تحریراً باطل آ چکا تھا تو اللہ کا کلام توریت, زبور, انجیل اور دیگر صحائف, لیکن من مانی باتیں اس میں اس زمانے کے انہی کی امتوں کے بڑے بڑے لوگوں نے ملا جلا کے نہ توریت اصل آیت پہ رہی, نہ زبور رہی, نہ انجیل رہی. تو حق باطل تحریر میں تھا, نام حق کا دیا جاتا تھا کہ یہ توریت ہے, یہ زبور ہے, یہ انجیل ہے, فلا فلا فلا, لیکن ہے باطل. اس میں جو تحریفات ہو چکی تھی. تو ایک باطل تھا تحریر میں اور دوسرا باطل تھا تصویر. اور تصویر میں باطل کون سا تھا؟ جو وحدت قدا تھا وہ بت قدا بنا بیٹھا تھا اور دنیا نے بنا دیا تھا. یعنی کعبۃ اللہ کو ہے حق, لیکن اس کی تصویر کیا بن چکی ہے؟ 360. اب 360 کیا تھے کیا نہیں تھے وہ نام لینے کی ضرورت نہیں, وہ بھی کہیں نہ کہیں ادھر ادھر بات نکل جائے. 360 کچھ اور تھا وحدت قدا بنا دیا بت قدا. تو باطل دو روپ میں دنیا کے سامنے تھے, ایک تحریر میں اور ایک تصویر میں. اور حق چاہیے دونوں کا توڑ, دونوں کے لیے حق چاہیے. تو اب حق جب آ چکا ہے تو قرآن نے تو بیان کر دیا کہ مولا جب باطل دو ہے تو حق بھی تو دو چاہیے. جب باطل تصویر میں ہے تو حق بھی تصویر میں چاہیے, جب باطل تحریر میں ہے تو حق بھی تحریر میں چاہیے. تو قرآن نے کہہ دیا کہ میں نے حق دونوں شکلوں میں دے دیا. اگر توریت, زبور, انجیل یہ باطل ہے تحریر کی شکل میں, تو قرآن کی شکل میں تحریر میں نے قرآن مجید عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اس باطل کا توڑ اس حق سے ہے, قرآن مجید سے, جو تحریری شکل میں تمہارے پاس ہے. اور جو تصویر میں باطل ہے کعبۃ اللہ کے اندر, اس کعبے پر جو باطلی رنگ چلا ہوا ہے اس کے توڑ کے لیے میں نے تصویر میں حق دے دیا ہے. آمینہ کا در یتیم جناب محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دونوں حق ہیں. آج امت کے پاس یہ دو مرکز ہیں, قرآن اور ذات پاک رسالت. قرآن تک پہنچنے کے لیے قرآن اٹھاؤ پڑھاؤ, لیکن حدیث حضور تک پہنچنے کے لیے حدیث رسول. بعض صوفیاء نے, بلکہ محدثین ہیں جو صوفیاء نام لیتے ہیں, تو کوئی ایک محدث بھی ایسا نہیں جو صوفی نہ ہو. یا آپ لکھ لیجئے کوئی محدث ایسا نہیں. امام بخاری بہت بڑے صوفی, امام مسلم بہت بڑے صوفی, امام ترمذی بہت بڑے صوفی, ہر محدث صوفی گزرا ہے. اور صوفی چولے چپاٹے کو نہیں کہتے, لباس کو نہیں کہتے, تصوف یہ انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننے چولے چپاٹوں کو نہیں کہتے, تصوف کہتے ہیں. ایسی نظر والا کہ جو کسی مردہ دل پہ ڈالے تو اللہ دل کو زندہ فرما دے. تصوف اس آنکھ کو کہتے ہیں جس میں کرنٹ ہو, اس زبان کو کہتے ہیں جس میں طاقت ہو, کرنٹ ہو, اور اس مرد کلندر کے وجود کو کہتے ہیں جس وجود کی صحبت میں اگر کوئی مردہ دل بیٹھے تو اللہ تعالیٰ زندہ دل فرما دے.
سبحان اللہ. جس کا عرس منانے بیٹھے ہیں آج حضرت شاہ صدیق اللہ علیہ رحمت و رضوان، نام ولی محمد، لقب شاہ صدیق اللہ. یہ لگ بھگ 1919 میں یا 21 میں دنیا سے پردہ کیے، یعنی آج سے 100-125 سال پہلے. یہ ایک ہی زمانہ ہے. اسی زمانے میں اقبال بھی تھے، اسی زمانے میں اور بھی ہمارے ہندوستان کے نامور علماء و مشائخ تھے. اعلیٰ حضرت کے زمانہ ایک ہی ہے، 2-4 سال ادھر ادھر ہوئے ہوں گے. حضرت شاہ صدیق اللہ. آپ نے ابھی مولانا فہیم ثقلینی کی زبان سے سنا، جو فیض اکبری ہے، جس دارالعلوم کا نام ہے دارالعلوم فیض اکبری نونی شریف کچھ، جن کے نام سے مدرسہ ہے وہ ہے حضرت حاجی علی اکبر شاہ جیلانی. اور جس مدرسے میں یہاں بیٹھے ہیں جامعہ صدیقیہ، یہ جس نام سے ہے اس مرد کلندر کا آج عرس ہے حضرت شاہ صدیق اللہ. تو اکبری فیض بھی یہاں پر ہے اور صدیقی فیض بھی یہاں پر ہے آج کی محفل. اچھا، یہ حضرت حاجی علی اکبر شاہ، ابھی آپ نے سنا، میں خالی صوفی سمجھا رہا. ان کے خاص خادم، خاص خلیفہ شہید تھے، بیٹے کی طرح شہید تھے، لیکن دل زندہ نہیں ہو رہا تھا. کہیں نہ کہیں کٹھور دل، سخت دل، نرم نہیں، لطف نہیں. دل زندہ کا کیا مطلب؟ لطف نہیں آ رہا اچھی باتوں میں. لیکن گپے سپے کی باتیں ہوں، واٹس ایپ کی باتیں ہوں، گپے لگانے ہوں، ادھر ادھر کی کرنی ہو تو موج آ جائے، 2-3 گھنٹے نکل جائیں. لیکن جب اچھی صحبت میں بیٹھنے ہوں تب من ادھر ادھر بھاگے تو سمجھ لو دل میں کچھ ابھی تک ہے، صفائی دل نہیں ہوئی. تو دل نہیں لگ رہا تھا. چلو لے گئے سندھ اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں، مرشدوں کی بارگاہ میں. 2-4 دن رہے تھے کہ کئیوں کے دل زندہ ہو رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر فکر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں. حضرت شاہ صدیق اللہ کی بارگاہ میں حاجی علی اکبر شاہ نے عرض کیا، سائیں یہ مجھے خلیفہ ہے، مجھے پتر ہے، مجھے پنڈ جو ہے میرا بیٹا ہے، بیٹے کی طرح ہے، میرا خاص خادم ہے. میں نے کئی بار توجہ کی ہے لیکن دل ابھی تک صاف نہیں ہوا. تھوڑی نظر فرما، تھوڑی آپ نظر فرما. حضرت شاہ صدیق اللہ نے، نظر تو وہی ہے جو آپ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن میاں تیرے میرے دیکھنے اور ان کے دیکھنے میں بڑا فرق ہے. تو شاہ صدیق اللہ نے دیکھا، اگنور کر دیا. یہ صوفیوں کی بڑی عادت رہی ہے، یہ دیکھتے نہیں اور دیکھتے ہیں تو اگنور کر دیتے ہیں. بڑے راز ہوتے ہیں، جانے دیا، کچھ زیادہ توجہ نہیں. دوسرا دن ہوا تو کسائی اس پر تھوڑی نظر کر دیں. اب خاص مرید تھے، چاگلے مرید تھے علی اکبر شاہ جیلانی. شاہ صدیق اللہ کو 2-3 بار کہا تو آپ نے مسکرا کے فرمایا، سائیں کیا نظر کروں آپ کے اس خلیفے پر، وہ تو مردہ دل شقی القلب ہے، کفر ہے، کفر، اس کا خاتمہ ہی کفر ہے، کیا نظر کروں؟ ہاں ٹھیک ہے. ہر بزرگوں کی بارگاہ میں موقع دیکھنا چاہیے، موقع دیکھ کے پھر بات رکھنی چاہیے. ہر جگہ ہر بات رکھنے کی نہیں ہوتی. اموری لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، کم کس رنگ میں ہوں اللہ ہی بہتر جانے. حاجی علی اکبر شاہ نے کچھ نہیں کہا. صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفی. شام کا وقت ہوا تو حاجی علی اکبر صاحب کو چنتا رہی کہ میرا اپنا خلیفہ ہے، بیٹا جیسا ہے، اور شقی القلب یہ اگر کفر پہ مرے تو پھر بچتا کیا ہے؟ میں تو اپنے کو ہی نہ سدھار سکا تو کیا دوسروں کو فیض دوں گا؟ نہیں، اس کو تو مومن بنانا ہی، اور مومن نہیں بنانا، مرد کلندر بنانا، زندہ دل بنانا. ٹھیک ہے، اس کے لیے ضد نہیں کرتے، بڑے پیار کے کئی راستے ہیں. دوسرا دن ہوا، محفل لگی، مضمون چھڑا ولایت کا. ایک موقع رہتا ہے، مضمون آ گیا، ولی یہ ہوتا ہے، ولی یہ ہوتا ہے، ولیوں میں کئی درجے ہیں، کتب بھی ہیں، افتاب بھی ہیں، غوث بھی ہیں، فرض بھی ہیں، افراد بھی ہیں، یہ وہ سب ہو رہا ہے. تو آپ نے شاہ صدیق اللہ خود جواب دے رہے اور خود ہی ولایت کو بیان کر رہے. بیان کرتے کرتے کہا کہ ایک اور درجہ ہے قطب المدار کا. قطب المدار اس مرد کلندر کو کہتے ہیں جس کی نظر میں وہ کمال ہے کہ شقی القلب، مردہ دل، کفر پر خاتمہ تقدیر میں لکھ چکا ہو. لیکن وہ مرد کلندر جو قطب المدار ہو، وہ اگر ایسے شقی پر اپنی نظر ولایت ڈال دے تو اللہ نظروں کی حیا رکھ کر اسے بھی ایمان والا دل عطا فرما دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خود نے بیان کیا، خود نے.
شاہ صدیق اللہ جن کے عرس میں آج بیٹھے خود نے بیان کی. اب خود نے بیان کیا تو موقع آ گیا علی اکبر شاہ جیلانی کو. ہاتھ وہ گھٹنوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, گھٹنوں پہ, یہ بارگاہوں کا ادب ہے. گھٹنوں پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا, گھٹنوں پہ کھڑے ہو کر کہ سائیں ہماری میری نظر میں, ہم سب کی نظر میں ہمارے قطب المدار تو آپ ہو. ہم کیوں ادھر ادھر کی یک درگیر محکم گیر, ہم نے آپ ہی کو قبول کر لیا, ہو گئی بات. اب ہمارے تو آپ ہی ہیں. جب آپ ہمارے قطب المدار ہیں تو یہ شقی سامنے بیٹھا ہے, ذرا نظر کرے, اس کا دل زندہ کر دے. یہ اتنا کہنا تھا کہ بندہ جلال میں آتا ہے. شاہ صدیق اللہ نظر کرتے ہیں, اچانک اسے قے الٹی آتی ہے, وہ باہر جاتا ہے, الٹی کرتا ہے, واپس پلٹ کے آتا ہے. فرمایا سائیں نیارو آج یہ خلیفے جو دل زندہ کرے چھپے ہوئے, ہم نے دل زندہ کر دیا. جو گندگی دل میں تھی وہ قے کی شکل میں ہم نے باہر نکال دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھی کہتے ہیں. اب لباس کیا تھا؟ احرام. شاہ صدیق اللہ نے عمر بھر احرام باندھا, 2 چادریں, احرام میں ہی رہتے تھے. یہ سلا ہوا کپڑا ہی کبھی نہیں پہنا. وہ ابھی بیان کر رہے تھے کہ تیل نہیں لگاتے تھے, تو جواب علی اکبر صاحب کو دیا کہ تقویٰ ہے نہیں. صافی یہ اوپر کا جواب ہے دینے. اولیاء اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے, نہ اپنے مرید کے آگے نہ کسی اور کے آگے. ولی کہتے اس کو ہے جو چھپاوے اپنے آپ کو. یہ تو جواب دے دیا. اصل جواب یہ تھا کہ احرام میں تیل نہیں لگایا جاتا, خوشبو نہیں لگائی جاتی. وہ ہر وقت احرام میں رہتے تھے, ظاہراً رہتے تھے سندھ میں, باطناً ہر گھڑی حرم مکہ میں رہتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ خیر بات لمبی چوڑی ہو گئی. صوفیاء راستہ ہے ہمیں حضور تک پہنچانے کا. صوفیاء یہ خانقاہ وہ جس پر علم کا رنگ چڑھا ہوا ہو, اور علم وہ حضور تک پہنچاتا ہے جس پر تصوف کا رنگ چڑھا ہوا ہو. علم کو تصوف کی ضرورت ہے, تصوف کو علم کی ضرورت ہے. جب دونوں زیور یکجا مل جائیں تو یہ قرب مصطفیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اور جامعہ صدیقیہ اور خانقاہ سوجا میں دونوں چیزیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں. اللہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا. سبحان اللہ.